बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इकबाल सुबहानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वैसे तो हम इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर सियासी और मुख्तलिफ़ माशरती प्रोग्राम करते रहते हैं, मगर आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनके साथ बात करने को मेरा बड़ा मन चाह रहा था। तो मैंने ये सोचा कि रावलपिंडी की इतनी एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता शख्सियत का क्यों ना आपसे भी तारफ़ कराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि खुश नसीब हैं कि आज हमारे साथ खालिद आलमगीर साहब हैं जो अपना तारुफ ख़ुद करवाएंगे। ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं और इनकी तालीम, ये PhD भी किया हुआ है इन्होंने फिज़िक्स के अंदर। इसके अलावा ये आपको ख़ुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या पढ़ा हुआ है और क्या ये करना चाह रहे हैं, क्या इनकी आगे मोटिवेशन है, ये क्या लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्या लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। तो मैं जनाब खालिद आलमगीर साहब से कहूँगा कि वो अपना तारुफ भी करवाएं और जो कुछ वो करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। सर बहुत शुक्रिया जी इकबाल सुबहानी साहब का, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल में आने का और अपने मुख्तलिफ नज़रियात बयान करने का। सर रियली ग्रेटफुल सर। सर जैसे कि अभी इकबाल सुबहानी साहब ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी। मेरा नाम डॉक्टर खालिद आलमगीर, PhD फ़िज़िक्स मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए सर मुझे बाहर अर्जेंटीना जाना पड़ा, वहाँ पर आया सर। वापस आया तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ सर। यहाँ पर सर मैंने फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में पाकिस्तान की जितनी भी अंडर डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ बैचलर, मास्टर, MPhil एंड PhD स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ किया और उनको इस काबिल बनाया कि वो माशरे में अपना मुकाम अच्छा बेहतर बना सकें। इसके अलावा सर इन लोगों की पब्लिकेशन जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज थी सर, वो करवाई, इनके थीसिस करवाया सर। इसके अलावा सर मुझे सच्ची बात है, जब मैं देखता था कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा उनकी डेथ रेट्स हैं और ऐसी डेथ रेट्स हैं जो कि काजेज़ शायद उनको भी नहीं पता था। मैंने अपने शौक़ की खातिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में इंटरनेशनल डिप्लोमा किया सर, और ये डिप्लोमा ऑल ओवर दी वर्ल्ड सर रिकग्नाइज़ होता है। मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या चीज़ है सर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं जी कि हाईएस्ट लेवल किसी भी शख्स का, वो किसी भी फील्ड में काम करता है, उनकी आपने सेहत का ख्याल रखना है। ना उसने बीमार होने देना है, ना आपने उसको इंजर्ड होने देना है, ना उसको आपने साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर की तरफ ले जाना है। लेट्स से कभी मैं कहता हूँ जी कि मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं तो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गया हूँ लेकिन वो नीचे सीढ़ी जो है स्लिप हो गई है। तो सीढ़ी जब स्लिप हो गई है तो इसका मतलब है कि तो मैंने तो डेफिनेटली या तो इंजर्ड हो जाऊँगा, तो या तो मेरी डेथ हो जानी है। अभी आप बाहर चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, आपने पता है कुछ साल पहले वहाँ पर एक क्रेन गिरी थी, उसमें कितनी ज़्यादा डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ये सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर नहीं लिए थे। इसी तरह अभी आपने कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक फैक्ट्री बैठ गई, उसकी छत गिर गई, 48 मज़दूर बेचारे मर गए। इसी तरह बल्दिया कराची में, हमें सबको याद होगा कि अभी एक बल्दिया कराची में एक फैक्ट्री में आग लगी, तकरीबन 248 लोग ज़िंदा जल गए बेचारे। कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर ना लेना ये इनकी वजह थी। अब मैं ये बताता हूँ कि ये हो क्यों सकता है ऐसा। ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें मेजर उसकी या उसकी तदाबीर करनी है हमें, उसमें हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल्स। लेट से कभी मैं कोई ऐसा मज़दूर हूँ, मैं कोई हर वक्त मैकेनिकल काम कर रहा हूँ, कोई हथौड़ा चला रहा हूँ, कोई लकड़ी काट रहा हूँ, कोई डिगिंग कर रहा हूँ, कोई फ़र्श खोद रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि यही हथौड़ा यही मेरे ऊपर भी चल सकता है। अगर मैं लकड़ी काट रहा हूँ तो मेरी उंगली भी कट सकती है। और अगर मैं कोई बिजली का काम लेट से कर सकता हूँ और मैंने उसको
بجلی کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں نے اس میں اگر ہاتھ کسی ننگی تار کو لگا دیا تو کرنٹ سے میں خود بھی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ پچھلے سال ہمارے واپڈا کے ملازمین 70 ملازمین صرف اس بجلی کے شاک لگنے سے ڈیتھ ہوگی۔ سر جی ہاں، یہ تو ویسے بڑی ایک قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیفٹی ہے اس کے میجر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں بلڈنگز بنتی ہیں تو ان میں ایک چھوٹا سا راستہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کا سارا دن آنا جانا ہوتا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر اچانک کوئی آگ لگ جائے، کوئی اور ایسا کچھ حادثہ ہو جائے کہ لوگ ایک دم نکلنے کی کوشش کریں، تو بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں ان کے کوئی سیفٹی نہیں ہے، ان کے اندر ان کے کوئی ایگزٹ ایسے نہیں بنائے ہوتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی قانون موجود نہیں ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہے، یا کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جیسے آپ نے یہ کہا کہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک مزدور ہے وہ کہ ایسا کو مزدوری کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کا جو کام ہے اس کے کام کے حوالے سے اس کو کیا سیفٹی میجر لینے چاہیے؟ کیا قانونی طور پر اس کو پابند ہونا چاہیے، اس کے مالک کو اس کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان پر فائن ہو، جرمانے ہو، یا کوئی ایسا قانون موجود ہے یا بنانا چاہیے تاکہ جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں؟ سر آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ ویسے میں اس گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ بھی انہوں نے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک کونسل قائم کیا باقاعدہ، اور اس میں یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پاکستان میں شاید پہلی دفعہ یہ کام شروع کیا۔ لیکن سر جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کرتا چلوں کہ مجھے دیکھیں کس چیز سے بیماری کا خطرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے یا میں کس چیز سے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ لیٹ سے کہ میں صرف کہتا ہوں کہ میں اس وقت یہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ پڑھنا ہے، میں تو اپنا یہ گردن جھکا کے کام کرتا رہوں گا، لیکن 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد یا کچھ دنوں بعد میں کہوں گا یار کہ مجھے گردن میں درد ہو رہا ہے، میرے جو ہے نا شولڈرز یہ پین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سیفٹی میجرز میں نے پڑھائی کے وقت نہیں لیا کہ مجھے یہ اپنا کاغذ کس ڈائریکشنز میں رکھنا تھا، کتنے ڈسٹنس پر رکھنا تھا، میں نے اپنا پوسچر کو سیدھا رکھنا تھا اور کس طریقے سے بیٹھنا تھا۔ یہ ایک نہ ایک دن میری یہ جو ہماری سروائیکل سپائنس کے جو ڈسک سپیس ہے یہ کم ہو جانی ہے۔ میں جاؤں گا ہاسپٹل، میرے بچے، میری فیملی، میرے سارے یہ متاثر ہوں گے، شاید میں یہ جو لکھنے پڑھنے کا کام یہ بھی نہ کر سکوں۔ سر لیٹ سے کہ بھی میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں، میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں، وائٹ کالر جاب ہے، مجھے پتہ ہے کہ یار یہ یہاں پر اور بھی میرے کولیگ سارے بیٹھے کام کر رہے ہیں، کوئی ایک شور کر رہا ہے، نائس، دس از نون ایز دا نائس پولوشن۔ وہ نائس سے جو ہے کہ میرا جو مینٹل لیول ہے نا وہ کچھ عرصے بعد 2 سال 4 سال 6 سال بعد وہ ڈسٹرب ہونا شروع کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یار میں اس شور سے نجات چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح ہی لیٹ سے کہ بھی میں کسی ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہوں جہاں پر میں کہتا ہوں کہ یار ہر وقت بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، کائز ہے، پولوٹڈ ایئرز ہے، تو کیا میری ہیلتھ ٹھیک رہے گی؟ کبھی بھی نہیں ٹھیک رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تو پروڈکٹیو اپنی نیشنز کی طرف تو کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں ہو سکا۔ سملرلی لیٹ سے کہ میں کوئی میکینیکل کا کام کر رہا ہوں، اگر مجھے اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے، میں پراپرلی اس کو کام کرنا نہیں جانتا، تو وہ کیا ہوگا؟ میرے لیے ہی نقصان کا باعث بنے گا۔ لیٹ سے میں کسی کیمیکل انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یار یہ تیزاب کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، میرے وہ ہارٹ ڈیمیج کر سکے گا، میرے ویپر انہیل کروں گا، میرا لنگس کو وہ کھا جائے گا، مجھے تو وہ کینسر ہو جائے گا۔ اسی طرح میں اگر کسی پیٹرولیم انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، پیٹرولز کے ویپر میں انہیل کر رہا ہوں سارا دن کیونکہ میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے لیے احتیاطی تدابیر لینی چاہیے۔ اچھا خالد صاحب ایک بات بتائیں، کیا پاکستان کے اندر یہ قوانین موجود ہیں کہ کیا ان کے جو پریکاشنز جو جس طرح لوگ کہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے، بھی آپ کو جب ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کو بوٹ پہننے چاہیے،
نہ کہ آپ کو چپل کے اندر کام کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاؤں ڈیمیج نہ ہو. بالکل صحیح. اسی طرح اگر آپ کو وزن اٹھانا ہے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے, آپ کو جھک کے اس طرح وزن کو نہیں اٹھانا, اس کا وزن اٹھانے کا بھی ایک طریقہ کار جو میڈیکل کے اندر سائنس کے اندر بتایا گیا کہ میڈیکل والوں نے کہ اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے. کیا اس کے قوانین موجود ہیں کہ نہیں ہیں موجود؟ جی سر بالکل, اس کے کیا قوانین, اس پر عمل درآمد نہیں ہے؟ اس پر عمل درآمد کی کمی ہے سر. اچھا, اور شاید اس کے لیے کیا حکومت وقت سے آپ کیا کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے؟ جی سر, کیا پیغام دینا؟ میرا خیال ہے کہ بھی ایک تو سب سے پہلے کہ نیشنل لیولز کے اوپر اور پروویشنل لیولز کے اوپر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ وہ لوگوں کو جا کے ٹرین کریں مختلف فیلڈز میں اور ان کو آگاہی دیں کہ یار یہ انسٹرومنٹ ایسے استعمال کرنا ہے, آپ نے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, آپ نے لیٹ سے کبھی اگر پڑھنے کا کام ہے تو پراپر لائٹ کا ارینجمنٹ کرنا ہے, آپ نے اگر کوئی آپ نے بے شمار ایسے کام ہیں کہ اگر وہ کرنے ہیں تو آپ وہ کریں. ابھی لیٹ سر آپ نے یہ روڈ سیفٹی کی بات بھی کہی, ابھی یہ پچھلے ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں موٹر وے پولیس کے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس پچھلے سال 36,000 ڈیتھ ہوئی ہیں صرف روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ایک سال میں 36,000. شاید ہم تو کہتے ہیں کہ کرونا سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ ریٹ ڈیتھ کی ایکسیڈنٹ سے ہے. اور یہاں تو رپورٹ ہوتے نہیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوتے, لیکن جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ اتنے ہوئے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ پنجاب میں یہ 5,490 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, جس میں سے کہتے ہیں جی کہ 12,400 اور کچھ گاڑیاں تباہ ہوئیں, کچھوں کی مینٹل النس ہوئی, کوئی انجرڈ ہوئے اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ہم کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں جو بھی حضرات ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ ہمیں ڈرائیورز کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمیں جو روڈز کنسٹرکشنز کے ادارے ہیں ان کو بتانا ہے کہ روڈز کے لیے کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے. ویدر کنڈیشنز کا ہمیں مانیٹرنگ سسٹم آنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کہیں سے یہاں سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر مجھے فوگ ملے گی, کہاں پر مجھے بارش ملے گی, کہاں پر یہ سی اسینٹ آئے گا اور کہاں پر ڈپریشن آئے گا. میں اکارڈنگلی اس کے لیے چلاؤں گا. مجھے اگر چلنا ہے تو میں بالکل تھکاوٹ کے بغیر مجھے سفر کرنا ہے. میں اگر کوئی نشہ کرتا ہوں, کوئی سپوز سگریٹ پیتا ہوں, تو مجھے وائل ڈرائیونگ اور اس سے پہلے یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ایک کپ کافی کے ساتھ آپ ڈرائیو کریں تاکہ آپ مینٹل بھی الرٹ رہیں. کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ میجر کاز ہے کہ اوور سپیڈنگ. اس کے لیے آپ اوور سپیڈنگ کا ایک مینجمنٹ نظام لائیں, آپ روڈ کنڈیشنز بہتر کریں, روڈ مینجمنٹس بہتر کریں, لوگوں کو آگاہی, جیسے کہ پاکستان موٹر وے میرا خیال ہے کافی حد تک یہ کرنا بھی شروع ہو گیا, یہ بہتر ہے بہت. اسی طرح آپ گاڑیوں کی کنڈیشنز اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, جیسے کہ آل اوور دی ورلڈ ہے کہ 5 سال سے کم ماڈل کی گاڑیاں روڈ پر نہیں آنا دیتے, لیکن ایون دین ان کے باقی کازز بھی ہیں جو کہ ہمارے شاید مسلم کنٹریز میں بہت کم ہے. وہ شاید ڈرنک ہو کے چلاتے ہیں, ہم شاید چائے پی کے بھی نہیں چلاتے, ہمیں چائے پی لینی چاہیے ایٹ لیسٹ. تو میری تو یہ گورنمنٹ سے سجیشنز ہیں کہ اس قسم کی باڈیز آل اوور دی پاکستان, ہر پروونشنل بلکہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر بنائیں تاکہ ہمارے نیئر اینڈ ڈیئرز جو بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں, انجرڈ ہو جاتے ہیں, جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں, ان کو ہم کوشش کر سکیں کہ جہاں تک پاسبل ہو سیف کر سکیں. بہت شکریہ خالد صاحب. جو ناظرین مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے, ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو موضوع ہے یہ شاید اتنا عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اس قوم کو, اس عوام کو اشد ضرورت ہے. یہ مثال کے طور پہ آپ مسجدیں دیکھیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے پاکستان کے تمام مساجد آباد ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ میجورٹی کے اندر جو مساجد ہیں جن کے اندر 500 ہزار لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, عید کی نمازیں پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے اندر ایک ہی راستہ ہوتا ہے, 2 راستے ان کے اندر نہیں ہوتے. خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی مسئلہ بن جائے تو وہاں پھر نکلنے کے راستے نہیں ہوتے, اور بھگدڑ کے اندر کتنا نقصان کا اندیشہ ہے. اسی طرح روڈز کے حوالے سے اوور سپیڈنگ ہے تو ٹریفک پولیس ہے, وہ کبھی بھی اوور سپیڈنگ کے اوپر کوئی بہت زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی کنٹرول کرے. موٹر وے پر ضرور, جیسے خالد صاحب نے کہا, کچھ جگہوں کے اوپر کیمرہ لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس والے اور وہ ان کی روک تھام کرتے ہیں, مگر ایسا
کچھ ہے نہیں ہے کہ جس کو جیسے کوئی ایک ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر، جبکہ 34,000 یہ بتا رہے کہ اموات ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہوئی ہیں، اور اس کی میجر جو کاز ہے وہ ہے اوور سپیڈنگ۔ اچھا، اسی طرح ویگنوں کے اندر، بسوں کے اندر CNG سلنڈر لگائے ہوئے ہیں جو کتنے خطرناک ہے، اور ابھی پچھلے دنوں کے اندر کتنی ویگنیں جو ہیں جب ان کے اندر وہ دھماکہ ہوا اور اس سے آگ لگی اور بے شمار لوگ اس کے اندر بھی مر چکے۔ تو اسی طرح جو بلڈنگز کے اندر ہیں، روڈز کے اندر ہیں، کام کے اندر ہیں، مزدوری کے اندر ہیں، کنسٹرکشن کے کام کے اندر ہیں، یہ تمام چیزیں خالد صاحب نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم کو اس کی جو سیفٹی میجرمنٹ ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ بلکہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا ان کے توسط سے کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ بھرپور ایک مطالبہ کرتے ہیں، اور حکومت پنجاب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سیفٹی ایشوز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ جہاں پولیس کے ذریعے ہوتا ہے، جہاں مختلف اداروں کے ذریعے ہوتا ہے، جہاں TMA کے ادارے کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے کوئی پیغام آخری کچھ بات کرنی ہے سر، ایک آخری بات کی اجازت چاہوں گا جی ضرور، کہ جیسے یہ روڈ سیفٹی کے اوپر ڈیتھ ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے سر، اٹ از 9th ورلڈ پاپولیٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ، اور 4th نمبر پر آتا ہے جو کہ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز میں ہے سر۔ تو کاٹن پروڈیوسنگ کس کا مطلب ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ کاٹن یا ایگریکلچر انڈسٹری سے وابستہ ہیں سر۔ تو اس میں جب ہم یہ کاٹن کو نکال کے اس میں اسپننگ کے، ویونگ کے لیے، پرنٹ ڈائنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اس میں کاٹن ڈسٹ کو ہم انہیل کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس شارٹ آف بریتھنگ ہے، اور وہ کارسینوجینک یعنی کینسر پروڈیوس کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ان فارمرز کی ہیلتھ جو ہے نا سر، اس سے بھی خراب ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کو بہتر ایگریکلچر مینجمنٹ کر لی جائے تو یہ کاٹن ڈسٹ سے جو لوگ ہمارے بیمار ہوتے ہیں وہ بھی سر ٹھیک ہو جائیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اور ناظرین، میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو سننے کے بعد اگر ہمیں کوئی بہتر تجاویز دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورے دینا چاہتے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ خالد صاحب سے ہم رابطہ کریں گے اور آپ سے پھر ہم بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔